लंदन से प्रोग्राम लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तकबीर टीवी के नाजरीन और तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आजकल आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान की और बरतानिया की ख़ास तौर पर जो हवाएं हैं वो सर्द होने के साथ साथ सियासी तौर पर नहायत गर्म हैं। आज हम जिस मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें सर फहरिस्त तो एक ऐसा मौजू है कि जो आप और हम सब के दिलों का दर्द है, वो है सकूत ढाका। आज 16 दिसंबर है और सकूत ढाका पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आज ही के दिन 4 साल पहले पाकिस्तान में जो सानहा हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा, उस पर भी बात करेंगे। 16 दिसंबर इस हवाले से भी हमारे दिलों को एक दर्द मुहैया करती है। इसके बाद हम आज बात करेंगे, नहायत दो अहम मौज़ूआत हमारे पास हैं, जिनमें से एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मियाँ शहबाज शरीफ की जेल में मुलाकात, और दूसरा अहम मौजू जो है वो बरतानवी सियासत में और बरतानवी माहौल में गर्मा गर्मी पैदा कर गया है, वो मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान की हुकूमत की हवालगी के हवाले से है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानान की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, जिनमें से नहायत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मियाँ हबीबुल्लाह साहब, मारूफ तजिया निगार और सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। एहसान नाज साहब हमारे साथ होंगे और इसके साथ साथ नईम महबूब साहब जर्नलिस्ट हैं और इनकी खसूसियत यह है कि FIA की बीट करते हैं, इमिग्रेशन की। इनसे हम जो है मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी और उसके बारे में बात करेंगे। इनके साथ साथ हमारे साथ पाकिस्तान से मारूफ कानूनदान अज़हर सदीक साहब होंगे और लंदन से तारिक चौधरी साहब, जो कि इस हवाले से मशहूर हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी के सिलसिले में उनके घर के बाहर मुज़ाहरे करते हैं। आप तमाम दोस्त जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे और अपने नाज़रीन को मैं एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ ये भी बताता चला जाऊँ कि आज मेरे साथ पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी सहाफ़ी जबरान भी होंगे और उनकी भी जो हमारे साथ को होस्ट करेंगे प्रोग्राम को, उनकी राय भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल रहेगी, उनकी बातें भी सुनेंगे और आज उनकी राय भी इस प्रोग्राम की एक अहम जो है वो नुक्ता तस्वर की जाएगी। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं आज उस दर्द दिल वाली बात से कि जो आज तक कई साल गुजरने के बाद भी हर पाकिस्तानी को एक जो ऐसा मुस्तकिल जो है वो गम और दर्द दे चुकी है कि जिसका अजाला आती दुनिया तक भी मुमकिन नहीं है, और वो है सकूत ढाका। आज हम अपने मेहमानान से ये पूछेंगे, सीनियर तजिया निगार हैं, कि सकूत ढाका की जो वजूहात थी, क्या सियासतदान भी उसके ज़िम्मेदार हैं और सियासतदानों ने आज तक इस सकूत से क्या जो है सबक सीखा, इस वाक़े से क्या सबक सीखा और पाकिस्तानी कौम ने क्या सबक सीखा। ख़ास तौर पे मियाँ हबीब साहब लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ हबीबुल्लाह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मियाँ साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, आपको मैं मियाँ हबीबुल्लाह साहब को खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे मुख्तसर नोटिस पर मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मियाँ साहब, आज जैसा कि हमने 2-3 टॉपिक्स पे बात करनी है, लेकिन 16 दिसंबर के हवाले से अगर आज बात ना की जाए तो ये एक ऐसी बात होगी कि जो प्रोग्राम में तशनगी रह जाती है। सकूत ढाका जो आज भी हमारे दिलों की जो है वो दर्द का सबब बना हुआ है। आपसे ये सवाल है मियाँ साहब, एक सीनियर तजिया निगार हैं और आपने ये बड़े जो हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो इस वाक़े के ज़िम्मेदार थे और जहाँ जहाँ फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाया जाता है, वहाँ वहाँ ये सियासतदानों का क्या किरदार था? ज़रा आप अपनी माहराना राय से हमें नवाजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक हमारे लिए बहुत ही अलमिया है और बदकिस्मती ये है कि हमने इस पे मट्टी डाल दी हुई, हमने इस को दफन कर दिया और हमारा निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि हम जो मुल्क दो लख्त हो गया और उसको भी भूल गए हैं और उसको भी हजम कर गए हैं, इस वाक़या को भी। तो ये के लिए ऐसे वाक़या जो होते हैं ना, वो बहुत लम्हा फिक्री होते हैं और टेस्ट केस होते हैं। देखिए ये एक वाक़या हो गया, वो एक बांग्लादेश की सूरत में हमारा एक बाज़ू अलहदा होकर वो इस धरती पर मौजूद है, ये एक हकीकत है। लेकिन हमने उससे क्या सबक हासिल किया? क्या उसकी हमीदुर्रहमान कमीशन को जो एक बहुत अरसे तक सर्द खाने में पड़ी रही, फिर उसमें बेशुमार तरामीम हुई, कभी 10 सफ़ात गायब करवा दिए गए, कभी 80 सफ़ात जो है और कभी 100 से ज़्यादा सफ़ात जो है उसमें से मिन्हा कर लिए गए। लेकिन असल बात जो थी कि इस किस्म के वाक़यात और ऐसे बड़े अलमिया जो है ऊपर आंखें बंद कर लेना जो है, ये इस चीज़ को हवा देता है कि हम आइंदा भी किसी बड़े सानया से 2-4 हो सकते हैं और हमें इस
کوئی اس کا جو ہے ادراک نہیں ہے. ہم نے اصل میں اس کے ذمہ داروں کو اگر سزا دی جاتی کم از کم ان کا جو ہے ان کی شناخت کر کے جو ہے قوم کے سامنے اس وقت پیش کی جاتی تو شاید میرا خیال اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء اللہ پیارا کا حادثہ رونما ہوتا، بے نظیر کا مرنا ہوتا، اور اس طرح کے اور واقعات، اوجڑی کیمپ کا واقعہ نہ ہوتا، اور پھر جٹ آباد والا واقعہ نہ ہوتا، اور بے شمار واقعات ہیں جن کو ہم نے قومی مفاد کی خاطر جو ہے وہ دفن کر دیا، اور ان کے حوالے سے زبان کھولنا، اس حوالے سے بات کرنا جو ہے وہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قومی راز ہے، اور اگر اس سے پردہ اٹھایا گیا تو شاید ملک و قوم کو نقصان ہوگا. حالانکہ ایسے واقعات کو منظر عام پر لا کر آئندہ سے حادثات سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک اپنے جگہ پر ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے سیاستدان بھی سے میرا حال بنیادی روح جو ہے وہ سیاستدانوں کا، کیونکہ سیاستدانوں کی لڑائی جو تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہی کچھ ہوا، اور پھر دشمن جو ہوتا ہے وہ تو اس کے حالات کی جو ہے وہ تو انڈیا نے چونکہ پہلے دن سے ہی ان کو کھڑکتا تھا، اور خیر اس میں بعض چیزیں قدرتی طور پر بھی تھی. مثال کے طور پر ہمارا یہاں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 2000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور یہ بہت بڑی تھی جس کی وجہ سے وہ بالکل طور پر بھی ایک خطہ تھا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کی اپنی بدعمالیاں شامل تھیں. ہمیں جو تھا یہاں کے سیاستدانوں اور وہاں کے سیاستدانوں کو جو اقتدار کی ہوس تھی اس نے یہ ملک دو. اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے وہاں نہ صرف پہلے دن سے ہی سازشیں کرنا شروع کر دی تھی، انہوں نے وہاں مفتی باہنی کا قیام عمل میں لائے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں اسکولوں میں جو ہے آپ یہاں تک وہ پینیٹریٹ کر چکے کہ اسکولوں کے جو اساتذہ ہندو اساتذہ باقاعدہ طور پر انہوں نے وہاں بچوں کو اور نوجوانوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار کیا یہ مغربی پاکستان کے خلاف. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں ذہنی طور پر ان کو اتنا بدزن کر دیا گیا تھا تو ان میں ایک علیحدہ وطن کی جو ہے جوت جلائی گئی. اس کے بعد پھر میرا خیال سیاستدانوں کی غلطی کہ ہمیں الیکشن قبول کر لینے چاہیے، اور ہمیں اقتدار جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا. کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی. اگر وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیا جاتا تو شاید پاکستان بچ جاتا اور یہاں تک نوبت نہ آتی. بہرحال اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی ملوث تھیں، جس طرح کے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ یہ جو ہے علیحدہ ہو جائے، اور رشیا بھی اور دوسری طاقتیں بھی جو تھیں وہ انڈیا کا ساتھ دے رہی تھی. پاکستان اس میں تنہا ہو چکا تھا، اور پاکستان کے سیاستدان آپس میں دست و گریبان تھے. ہم نے جو ہے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے محرومیاں ختم کی جاتی. بہرحال اس میں جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے، اور خاص کر کے یحییٰ خان تھے اس وقت کے حکمران جو ہے انہوں نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا. ان کی دلچسپی نہیں تھی، اور معاملہ جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے گئے، اور آخر کار ہمیں جو ہے وہ اس سانحہ ڈھاکہ سے دوچار ہونا پڑا. میاں صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا، میں نے آپ سے مختلف موضوعات پہ مزید بات چیت کرنی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں ماضی کو بلانا نہیں چاہیے. میرے ساتھ نوجوان صحافی برطانیہ سے جبران صاحب موجود ہیں. جبران صاحب آپ تو جو یہ سانحہ ہوا آپ کی اس وقت جو ہے وہ ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اس کے محرکات سے، اس کی ذمہ داریوں سے، کون لوگ اس کے ذمہ دار سے آگاہ کرنا چاہیے، یا زندہ قومیں تو ماضی کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں؟ تو میاں صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ ماضی کو یاد رکھنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو امداد صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، اور اس اہم دن پہ آج 16 دسمبر کا دن ایک تو سانحہ جو ہمارا موجود رہا، سانحہ پشاور والا،
ایک تو اس حوالے سے بھی کافی اہم ہے، اور دوسرا جو ہمارا سانحہ رہا بنگلہ دیش کے حوالے سے، ملک دو لخت ہو گیا، اس حوالے سے بھی یہ بڑا اہم دن ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا ہم نے قوم تیار کی اس بات پر کہ وہ قوم سچ کو سنے، سچ کو برداشت کرے، اور اس کے بعد اس سچ پر چلتے ہوئے آگے اپنے فیوچر کا تعین کرے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ سچ بچانے کی، سچ چھپانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہر ایک طرف سے عجیب عجیب طرح کی سٹوریاں آتی رہی، اور انفارچونیٹلی ینگسٹرز کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہو سکا جن کا علم ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی اگر کمیشنز کی بات کی جائے، آج بھی دیکھا جائے تو نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی قیادت کئی دفعہ کہتی ہے کہ آپ ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ہمیں اقتدار نہیں دے رہے۔ اقتدار پہ جیسے کوئی بات آتی ہے، ان کے اقتدار پہ، ان کی طاقت پہ، ان کی کرپشن پہ، تو ہمیشہ یہی سوال آتا ہے کہ آپ ملک کو کئی دو لخت تو نہیں کر رہے۔ اور اگر یہی سینٹیمنٹ آج 2020 میں، 2021 میں، جس کو 21 آنے والا 2020 میں جس کو ہم لوگ وٹنس کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت اس سے حالات زیادہ خطرناک نہیں تھے؟ اور اگر 2020 میں ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ کی یہ مینٹالٹی ہے، تو پھر میں اس سے پہلے کی مینٹالٹی پہ کیوں نہ سوال کروں؟ اور میری ایکسپیکٹیشن اس سے آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان گریجولی میچیور ہوتا ہے، مینٹلی میچیور ہوتا ہے، پولیٹیکلی میچیور ہوتا ہے، لیکن میچورٹی کا آج اگر یہ لیول ہے تو اس سے پہلے کیا لیول رہا ہوگا، وہ کم از کم سوچنے کی بات ہے۔ تو میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو بالکل ہسٹری بتانی چاہیے، لیکن ہسٹری بتانے سے پہلے ان کو اس بات پر ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم نے ہسٹری سے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد ہم نے آئندہ کا لائے عمل تیار کرنا ہے۔ لیکن جو ہسٹری میں جو لوگ مجرم ہیں، وہ آج تک زندہ زندہ کے نعرے لگا کر اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہاں پر بات کی جاتی ہے، اگر یحییٰ خان صاحب کی بات کریں گے تو پھر شاید کچھ لوگ اس کو بات لے جائیں گے کہ آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اگر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بات کریں گے تو پھر وہاں پر سوال آ جائے گا کہ آپ جمہوریت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں انڈیویجول کریکٹرز کو، جن کی جہاں جہاں پر غلطی رہی، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور ان پہ بالکل کریٹیسائز کرنا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ ان کا انڈیویجولی کریکٹر کیا رہا جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا۔ بہت شکریہ جبران صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں نوجوان نسل کی نمائندگی کی۔ ہمارے ساتھ میاں حبیب اللہ صاحب موجود ہیں۔ میاں حبیب اللہ صاحب، آج 16 دسمبر کو ہی، آج سے چند سال پہلے، پاکستان میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں پر حملہ کیا گیا۔ دشمن نے یہ بزدلانہ حرکت جو ہے وہ بھی پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ پیغام دینے کے لیے کی۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ سقوط ڈھاکہ میں پاکستان کی فوج ذمہ دار تھی، اور تاریخ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اب تو اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے، اگر ہم گوگل سرچ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی فوج جو ہے وہ وہاں پہ ڈپلوائے تھی، اور وہ جو بھارتی پروپیگنڈا جو ہوا، اور دنیا میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پروپیگنڈا کیا کہ جس حساب سے وہ تناسب تھا فوج کا، اس حساب سے تو وہاں پر عزتیں بھی جو کہا جاتا ہے لوٹی گئیں، اور وہ جو کہا جاتا ہے وہ تناسب بھی نہیں بنتا۔ تو یہ بھی کوئی ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جنریشن وار تھی جو پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستانی نوجوان نسل کو بھی پاکستان فوج کے خلاف کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان فوج نے وہاں پر کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے جو ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ وہاں تو پہلے سے مکتی بانی کی صورت میں ایک بھارتی فوج کے لوگ موجود تھے، اور وہ ذہنوں کو بریف کر رہے تھے اور ان کے واش کر رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج تو اتنی تعداد میں وہاں موجود ہی نہیں جتنا کہ واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے؟ امداد صاحب، سقوط ڈھاکہ نا ہمیں بہت سارے سبق دکھاتا ہے، لیکن ہم نہ سیکھتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی فوج دنیا کی جو ہے وہ اپنی قوم کے بغیر جا نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ کھڑے ہوں اور آپ کے پاؤں کے نیچے سے چادر کھینچ لی جائے تو آپ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل ہماری کے ساتھ جو ہے وہ مشرقی پاکستان میں اسی طرح ہی ہوا۔ اچھا، دوسرا جو ہے نا، اس میں شاید ہم، کیونکہ اس وقت کی قیادتیں بہت زیادہ ذمہ دار تھیں، فوجی قیادت بھی اور پولیٹیکل قیادت بھی۔ جس ملک میں سیاسی قیادت سازشوں کا شکار ہو جائے، اور وہاں جو اس کی ملٹری قیادت ہے وہ کسی اور معاملات میں گم ہو، تو پھر اس فوج سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا، ایک تو جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ ففتھ جنریشن وار، اس وقت بھی ففتھ جنریشن وار تھی۔ ذہنی طور پر میں نے پہلے بتایا کہ وہاں کے لوگوں کو متنفر کر دیا گیا تھا، ان کے زہر گول دیا گیا تھا، مختلف چیزوں کو ہوا دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے آج جو یہ پروپیگنڈا دنیا میں کیا جاتا ہے، بلکہ بے شمار اس پہ وہ یہ والا حال نہیں ہے جس طریقے کی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ وہاں پاکستانی فوجیوں نے تو بہت آبرو ریزی کی اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی، وہاں شاید کوئی قتل عام کیا تھا۔
ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. یہ سارا کچھ جو ہے انڈین پروپیگنڈا تھا اور پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج تھی وہ اتنے بڑے حادثے کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی, اور آج بھی ہمیں جو ہے وہ اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے. آج آپ ایکسپوز کر رہے ہیں. سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کا کوئی داؤ پیج نہیں چلنے دیا. ہم نے ان کی جنریشن وار کو جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا وار جو ہے اس کو بھی بے نقاب کیا ہے. ہم نے ان کی پاکستان میں مداخلت کو بھی بے نقاب کیا ہے. ہم نے ان کی جو ہے وہ جاسوسی کو اور پاکستان میں دہشت گردی کو بھی بے نقاب کیا. تو 16 دسمبر کو جو بچوں نے شہادتیں دی تھی اسی دن دشمن نے ایک پر لگائی تھی. اس کے بھی ٹانڈے جو ہے وہ انڈیا سے ملتے ہیں, وہ ہوئی, لیکن انٹیلیجنس نیٹ ورک سارا اور افراد قوت اور اس میں جتنا سامان فراہم کیا گیا, لاجسٹک سپورٹ دی گئی, وہ ساری جو ہے وہ انڈیا کا نیٹ ورک تھا. تو یہ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی جنگ تھی, وہ جنگ پاکستان سے دہشت گردی پوری دنیا میں آپ نے اپنی پروفیشنلزم جو ہے وہ ظاہر کی ہے. اور شاید دنیا میں جس نے دہشت گردی پر ایک طریقے سے قابو پایا جس سے پاکستان نے پایا. تو پاکستانی فوج ایک فوج پر سامنے آئی ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ اب آپ ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. میں یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت اس دور سے کئی گنا میں 100 گنا زیادہ کہوں تو وہ بھی شاید کم ہو. تو پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہیں, پاکستان کو توڑنے کی پھر سازش کی جا رہی ہے, لیکن اس بار ان کی ایک ہی چل رہی, وہ رتی برابر بھی کامیاب نہیں ہو سکے. پاکستان نے ہر معاملے میں ان کو توڑ جواب دیا, ہر سازش کو بے نقاب کیا. بلوچستان کے بے شمار لوگوں کو انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی, ان کو خریدنے کی کوشش کی, لیکن پاکستان فوج اور محب وطن لوگوں نے اس کو جو ہے ناکام بنا دیا. پھر گلگت بلتستان میں انہوں نے شورش برپا کرنے کی کوشش کی, پاٹا دیکھا, وہاں بھی انہوں نے اسی طرح کوششیں کی, اور افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی. ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ ملیا میٹ کیا. تو آج دنیا کو ہم نے ثابت کر دیا ہے, آپ دنیا میں بند کر لیں تو کوئی مسئلہ ہے, لیکن پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا چہرہ انقلاب کر دیا. آج اگر ضرورت ہے تو انڈیا کو ٹیررسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے ہم نے اتنے ڈوزیر دیے, اتنے ناقابل تردید ثبوت پاکستان نے پیش کیے ہیں, دنیا کے سامنے رکھے ہیں کہ دنیا کی کوئی منصفانہ عدالت, کوئی منصفانہ شخصیت, کوئی ادارہ وہ جس وقت مرضی چاہے وہ تحقیق کر لے تو اس میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں کرتا نظر آتا ہے. پاکستان میں مداخلت کرنے کے اس بے شمار ثبوت موجود ہیں. بالکل ناظرین, لیکن میاں حبیب اللہ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکوت ڈاکہ کے جو کردار ہیں آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں. بھارت آج بھی اپنا وہی گنونا چہرہ لے کر دنیا کے سامنے موجود ہے, اور بے شمار ثبوت جو ہے دنیا کو دیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارت جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پرامن معاشرہ قائم کرنے میں ناکام رہا ہے, بلکہ مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. کشمیر میں بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اور آج بھی وہ اسی طرح کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہے جس طرح کے 1971 میں انہوں نے پاکستان کو 2 لخت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. بھارت سرکار کا یہ چہرہ جو ہے یہ نہایت بھیانک ہے, اور اس کو دنیا کے سامنے نہ. میاں صاحب یہ بتائیں کہ اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں بریک پر جاؤں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لاہور میں موجود ہیں اور لاہور کا پی ڈی ایم کا جلسہ, اس کی جو صحیح صورتحال بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ کل جو بلاول زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں معاملات طے پا گئے ہیں اور اس میں استعفے نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. معاملات کو اسی طرح بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی جو ہے میاں شہباز شریف نے عندیہ دیا ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اچھا, ایک تو نا دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہی, ظاہر یہی دکھایا جا رہا ہے, اور باتیں بھی بڑی بڑی کی جا رہی ہیں. مریم نواز کی طرف سے بھی, بلاول بھٹو کی طرف سے بھی بڑی بڑکیں ماری جا رہی ہیں, لیکن اصل صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں جو ہے وہ استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی راو رسم بڑھا رہے ہیں,
اور ماضی میں بھی وہ جتنے معاملات ہوئے ہیں اس میں سینٹ کا الیکشن ہو، اس میں قانون میں ترمیم کی ضرورت ہو، اس میں میاں صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، آپ کی رائے نہایت قیمتی ہے، لیکن آپ جیسا کہ جانتے ہیں ٹی وی کی دنیا میں بریک لینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین ہم بریک پر جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر اپنے مہمانان سے انہی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ بریک سے پہلے میاں حبیب اللہ صاحب موجود تھے، پاکستان سے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ لندن سے ایک اہم شخصیت موجود ہیں، چودھری طارق صاحب۔ چودھری طارق صاحب کو آپ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ چودھری طارق صاحب نے شروع دن سے میاں نواز شریف کی پاکستان حوالگی کے لیے ایک تحریک چلائے رکھی اور ان کے گھر کے باہر مزاروں کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں اور حکومت کی توجہ اس جانب دلاتے ہیں کہ پاکستان سے جو لوگ مفرور ہو کر لندن میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو پاکستان واپس بھیجنا چاہیے۔ چودھری طارق صاحب آنے والے دنوں میں شاید اگلے اتوار کو یہ ہمیں پروگرام بھی بتائیں گے، ہوم آفس کے باہر بھی ایک مظاہرے کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے مفرور میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کے خلاف مقدمات کی کارروائی کی جائے۔ چودھری طارق صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام لنڈن ٹاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل جو خبریں گرم ہیں، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کا ایک ایسا جہاز جو ہے برطانوی حکومت جو پاکستانیوں کو بھیج رہی تھی پاکستان، وہ لینے سے انکار کر دیا اور اجازت نہیں دی، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کو جب تک آپ ہمارے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک ہم آپ کا کوئی بھی بندہ ایسا جو کہ چونکہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے بقول برطانوی حکومت کے، تو ایسا نہیں، تو آپ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت برطانیہ کو پاکستان کے وہ مفرور ملزمان جو یہاں چھپے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ہلو، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو اور جتنے بھی آپ کی پبلک اس وقت دیکھ رہی ہے ان سب کو بہت بہت سلام۔ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا اور برٹن کا آپس میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کسی کو ایکسٹریڈائٹ کرنا بھی ہے نا تو یہ آپ کو ہائر لیول پر ریکویسٹ ہوتی ہے، جس طرح ہمارا منسٹر جو ہے وہ ہوم سیکرٹری کو طارق صاحب آپ کی آواز گڑبڑ کر رہی ہے، ہوم سیکرٹری جو ہے وہ اپنا ڈسکریشن طارق صاحب آپ کی آواز جو ہے گڑبڑ کر رہی ہے، تھوڑا ایسی جگہ پہ آ جائیں جہاں سگنل بہتر ہوں۔ دوبارہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، چونکہ طارق صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے کسی ٹیکنیکل وجہ سے جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے۔ میاں حبیب اللہ صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں صاحب ایک بہت بڑی خبر ہے جو وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے برطانیہ سے کچھ پاکستانی جو ڈپورٹ کیے جا رہے تھے انلیگل امیگرینٹ سے، ان کو واپس لینے سے انکار کر دیا اور اجازت نہیں دی برطانوی حکومت کو، اور پاکستان کی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک آپ ہمارے مفرور ملزمان کو جو ہے ہمارے حوالے نہیں کریں گے، ہم ایسے معصوم اور بے گناہ پاکستانی جو محنت مزدوری کی غرض سے برطانیہ میں مقیم ہے آپ ان کو گرفتار کر کے واپس بھیجتے ہیں۔ ہم اس معاہدے کے تحت جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم ان کو واپس نہیں لیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے جو لوگ ضمانت پر، میڈیکل ٹریٹمنٹ پر، ان کا ویزا بھی جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو صورتحال ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کون سا ویزا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے؟ میری مراد میاں نواز شریف، اسحاق ڈار ان کے دوسرے ساتھیوں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عابد شیر علی بھی یہاں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مفرور ملزمان کو جو پاکستان کی عدالتوں کو چکمہ دے کر آئے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے؟ مجھے تو کسی کو خوش فہمی ہوگی، لیکن مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے میاں نواز شریف کی حد تک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ بات یہ سمجھنے کی ہے ان کو بعض بین الاقوامی حکومتوں کی اشیر بات پاکستان اب مرضی کے حالات پیدا کرنے چاہتے ہیں، اور اسی تناظر میں جو ہے لگا رہی ہے ایک، اور میاں نواز شریف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے، وہ اسائلم لیں گے،
تو نہ ہی انہیں جو ہے وہ کسی لیکن ساتھ میں میاں صاحب آپ کو یہ بات واضح کر دوں، پاکستان کے کئی صحافیوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ اس بات پہ ان کی جو معلومات ہیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا بڑی ناقص ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف کے ساتھ اسائلم لینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے پاس جو ویزا ہے اس کی مدت 6 ماہ ہوتی ہے اور وہ ویزا کسی دوسرے ویزے میں سوئچ نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے برطانیہ کا، اور برطانیہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر سکے۔ اصل میں صورتحال جو میں آپ کو ذرا بتا دوں وہ یہ ہے کہ 21 نومبر کو 2019 کو میاں نواز شریف جو ہیں وہ برطانیہ کی سرزمین پر لینڈ کیے تھے۔ 6 ماہ کا ان کے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ویزا تھا جو صرف اسی صورت میں ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کہ جب ان کو ڈاکٹر جو ہے بیمار قرار دیں۔ لیکن یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں اور یہاں کا بڑا اخبار ہے جو دی سن، اس نے کل جو سٹوری دی ہے اور آج پاکستان کے بھی ایک بڑے اخبار نے اس کی سٹوری دی ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ حکومت کی نظر میں بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں اور وہ صحت مند ہیں، لہٰذا حکومت پر یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ویزا جو 6 ماہ کے بعد کووڈ-19 کی وجہ سے 30 سپتمبر تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا جیسا کہ تمام لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اب اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہو سکی، نہ وہ اسائلم لے سکتے ہیں، نہ وہ انٹرپرنور ویزا لے سکتے ہیں، نہ وہ انویسٹمنٹ ویزا لے سکتے ہیں۔ یہ تو ہے قانونی صورتحال۔ اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کہ کیا پاکستان واپس جا سکیں گے یا نہیں؟ آپ نے نا ایک ٹیکنیکل بات کی ہے، وہ ویزا کی ایک ٹیکنیکل بات ہے، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں۔ اصل میں بات ہی ہوتی ہے، بات جو ہوتی ہے نا وہ قانون سے بادست ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک اور یہاں جو ہے میں ان کا نام لینا چاہتا صوبائی پھیلا اور ان ملک کو کی بات کر رہے تھے، ہم نے بتا دیا ہمارا واقعہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں جو سمجھتا ہوں جو میرے پولیٹیکل ویژن ہے وہ یہ ان کو امریکہ کی اشیر بات حاصل ہے، اس میں جو ہے انڈیا کا جو اس کے ساتھ پوری طرح ملوث ہے، تو وہ کسی صورت میں بھی میاں نواز شریف کو پاکستان نہیں جانے دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہوگا، ان کا ویزا 6 ماہ کا تھا، آپ وہ کیا کریں گے؟ اور وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان میں ناقابل ہے، تو اگر ان کو یہ بھی کیا ہونا کہ میں پاکستان واپس جا سکتا اسی صورت میں بھی ایسی باتیں نہ کریں، تو میں نے جو کرنا ہے میں نے کو مد نظر رکھ کر میرے ساتھ اس وقت ایک اور مہمان لندن سے موجود ہیں، طارق چودھری صاحب، جو کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مظاہرے کرتے ہیں میاں نواز شریف کے گھر کے باہر، اور ابھی انہوں نے اگلے ہفتے ہوم آفس کے باہر بھی مظاہرہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور وہ یہ مظاہرے میاں نواز شریف کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ذرا آپ سے معذرت کے ساتھ ان طارق صاحب کو ہم لائن پہ لیے ہوئے ہیں۔ طارق صاحب بتائیے آپ کا کیا آئندہ لاحِ عمل ہے، اور یہ پچھلا جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں آپ کا یہ بھی واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ کہ جو مسلم لیگ نون کی خواتین تھیں انہوں نے غلیظ گالیاں تک بھی نکالی، آپ کے کارکن کو اکیلا دیکھ کر اس کو ہراساں بھی کیا، اور اب آپ کرنے کے جا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی ممکن ہوگی؟ دیکھیے پچھلا جو میں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اس پروٹیسٹ سے پچھلا جو پروٹیسٹ میں نے ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر کیا تھا، اس کے بعد میں نے میاں نواز شریف سے اپولوجائز کیا تھا کہ کسی کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کرنا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، میں آئندہ ان کے گھر کے باہر نہیں کروں گا، آفس میں کروں گا یا پاکستان ہائی کمیشن کے باہر کروں گا۔ اور ابھی یہ جو میرا پروٹیسٹ تھا جو 13 تاریخ کو جو میں نے پروٹیسٹ کیا، اس سے پہلے میں نے ان کو وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے کسی کارکن کے ساتھ زیادتی کی یا آپ نے کوئی بد کلامی کی تو اگلا پروٹیسٹ جو ہے ہم ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر کریں گے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ خاتون کو وہاں بلا کر غلط زبان استعمال کروائی اور ہمارے ایک کارکن کو گھیرا ان لوگوں نے، 10 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور میں نے اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگلا پروٹیسٹ جو میرا ہوگا وہ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر ہوگا۔ اگر یہ لوگ اخلاقیت سے باہر نکل کر ایسی حرکتیں کر طارق صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آپ سے رابطہ دیر سے ہوا ہے، اب یہ بتائیے کہ کیا میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے، آپ نے پٹیشن بھی کی ہوئی ہے، 15,000 لوگ اس پہ سائن کر چکے ہیں، کیا میاں نواز شریف کی واپسی ممکن ہوگی یا نہیں؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اور آپ کا قانونی رسپونڈ کیا ملا ہے آپ کو اس پہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو بات ہے کہ ریڈ نوٹس ایشو کرنے کی کوشش کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے، مگر وہ سکسیسفل نہیں ہوئے کیونکہ 3 کیٹیگریز ایسی ہیں جن کو آپ ایکسٹراڈائٹ نہیں کر سکتے: پولیٹیکل وکٹمائزیشن آن ریلیجیس بیسس اینڈ ملٹری بیسس۔
ये सिर्फ नवाज शरीफ जो है, अगर इसको सिर्फ डिपोर्ट हो सकता है क्योंकि इन्होंने इमिग्रेशन रूल्स को ब्रीच किया है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर आपकी कन्विक्शन और जेल टर्म 4 साल से ज्यादा अगर आपको सजा हुई है तो आप बरतानिया नहीं आ सकते। इनको 7 साल की सजा हुई थी, तो लिहाजा इनको इमिग्रेशन रूल ब्रीच करने के ऊपर डिपोर्ट किया जा सकता है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जबरान साहब, तारिक साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इमिग्रेशन रूल्स ब्रीच करने पे मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस हवाले किया जाए। आज ये भी खबरें आ रही हैं कि होम सेक्रेटरी जो है बरतानिया की प्रीति पटेल जो हैं, उन्होंने भी जो है हाथ उठा दिए पंजाबी में जिसको कहते हैं, और उन्होंने भी ये अंदिया दिया है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उनसे बाकायदा तौर पर ये रिक्वेस्ट करे कि हमसे आप जो है वो मुलजमान की हवालगी का मुआहदा कर लें तो हम इस पर कुछ गौर कर सकते हैं। तो क्या रुकावट क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान हुकूमत जो है बातें तो बहुत कर रही है, लेकिन क्या इस तरह का मुआहदा साइन करने में क्या रुकावट समझते हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बातों के साथ साथ अमली तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए कि पाकिस्तान के मफरूर मुलजमान पाकिस्तान के हवाले किए जा सके? मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली बड़ी रियलिटी है कि कुछ चीज़ें सामने नज़र कुछ और आती हैं लेकिन बैकग्राउंड में उनके कुछ और चल रहा होता है। अगर आप ट्रेसा मे का टाइमिंग देखें तो ट्रेसा मे की टाइमिंग में उस तरह के कवानीन लाए गए कि जिन कवानीन के बाद जो ब्लैक मनी थी, उस पर जो करप्शन का माल था, उस पर कवानीन बनाने की कोशिश की गई, कवानीन सख्त करने की कोशिश की गई। अब अगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत देखें वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के होते हुए, अब वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के होते हुए अब अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूँ कि जिस वक्त पंजाब के फार्मर्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं दे सके। एक रटी रटाई लाइन थी जो उन्होंने वापस बोल दी। इसी तरह से जिस वक्त करप्शन के केसेस होते हैं और दुनिया भर के करप्ट लोग जिस वक्त बरतानिया में आके बैठते हैं, तो इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल बाकी इदारे इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं कि बरतानिया को अपने कवानीन में खुद तब्दीली करनी चाहिए कि जिसमें इस तरह के करप्शन से भरपूर लोग जो करप्शन करके आए हुए हैं दूसरे ममालिक से, जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं, वो किसी भी तरह से बरतानिया में ना अपने आप को रख सके, बरतानिया में उसको अपनी सेफ पैसेज उनको ना मिल सके। उसके हवाले से काम तो हो रहा है, लेकिन काम कितनी संजीदगी से हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त हुकूमत कितनी संजीदगी से इस बात को लेती है। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया छोटे छोटे मामला के हवाले से, क्योंकि बरतानिया के अंदर छोटे छोटे मामला हो रहे थे, उनको अगर डिपोर्ट किया जा सकता है तो जिस बंदे को पाकिस्तान से सजा हुई है उसको डिपोर्ट ना करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल बाकी इदारे फिर दोबारा सवाल उठा सकते हैं। जबरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि सजा याफ्ता मुलजमान को ज़रूर उनके मुल्कों में उन पाकिस्तान के मुलजमों को पाकिस्तान डिपोर्ट करें। आप ये बताइए, आप एक नौजवान सहाफ़ी हैं, कल जो हम बात कर रहे थे बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात, इस पे आपकी क्या नज़र है, और ये आप क्या आइंदा आने वाले दिनों में PDM का जो मुस्तकबिल है उसको क्या किस नज़र से देखते हैं? मैं जो राना सनाउल्लाह साहब थे उन्होंने कहा कि 3 लाख अफराद थे, उसके बाद में 16 मेंबरान पार्लियामेंट को जो 16 जो लोग थे PMLN की सीनियर लीडरशिप के, उनको मरियम नवाज ने वहां पे इकट्ठे किया और 16 लोगों से पूछा हाँ जी कितने बंदे थे, हर ने कहा 20,000 20,000 20,000 20,000, और टोटल को मिला के मरियम नवाज ने कहा जी हाँ देखें जी आप 3 लाख पूरे हो गए। तो फिर इसी तरह से ये 3 लाख बंदे पूरे करने के चक्कर में इसके अलावा उनका कोई जो लाहौर के जलसे की जो नाकामी है, उस नाकामी के बाद जितना PDM को जितना बड़ा धचका लाहौर के जलसे के बाद लगा है, उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा काम आसान हो चुका है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था उससे पहले। इमरान खान की जगह पर जलसा करना, उसी जगह पर जिस पर जो मौलाना साहब के खादिम रिजवी साहब के जनाजे की तादाद की बात की गई थी, इस तादाद के लोग लेके आने, वहां पर जलसा करना, और जलसे की नाकामी को आज तक मुसलसल नून लीग उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। कभी कहते हैं बंदे अंदर थे बंदे बाहर थे, तो वो चीजें सारी सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आप इस चीज को गौर करें जरा कि 13 मेंबरान नेशनल असेंबली MNAs अगर वहां पर हों, उसके बावजूद तादाद ये हो, तो इसका मतलब ये है कि लाहौर आज भी शहबाज शरीफ का, और जो अगर डील करनी है किसी ने तो वो शहबाज शरीफ से करेगा, और पीपल्स पार्टी जरदारी शहबाज शरीफ से डील करके बेहतर नताइज निकाल सकता है। हमारे साथ मेहमानान में तारिक चौधरी साहब, मियां हबीबुल्लाह साहब, जबरान साहब, ये तमाम लोग अपनी राय में माहिर समझे जाते हैं। इनकी राय आज हमने डी स्कूते ढाका पर बात की, मियां शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात पर बात की, और इसके साथ साथ हमने बात की कि मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से ज़मानत पे जो है रिहा होकर अपने इलाज के लिए बरतानिया आए थे, उनको पाकिस्तान किस तरह हवाले किया जा सकता है, क्योंकि वो अब अदालतों ने उनको मफरूर करार दे दिया है, इश्तिहारी करार दे दिया है।
تو ان تمام موضوعات پر آج ہم نے اپنے پروگرام لنڈن ٹاک میں بات کی. آپ تمام مہمانان کا بہت شکریہ. کچھ اور بھی مہمانان ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو اپنے ساتھ پروگرام میں شامل نہیں کر سکے. آئندہ انشاءاللہ ان کی رائے سے بھی جو ہے آپ کو آگاہ کریں گے. ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ. لیکن اس وقت تک پروگرام ادھورا رہتا ہے جب تک آپ اپنی رائے اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر نہ کریں. فیس بک پیج تکبیر ٹی وی کا آپ کے سامنے ہے اور اس پر آپ ہمیں اپنی رائے اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ 2 اور مہمان تھے جن کو ہم نے مس کر دیا. انتہائی قیمتی رائے تھی ان کی, ان سے ہم بات نہیں کر سکے. لیکن آج ہم نے جن موضوعات پر بات کی ان کا نچوڑ یہ ہے, ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ برطانوی حکومت بھی اس بات پر رضامند ہو رہی ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی پاکستان حوالگی کا معاملہ جو ہے وہ بالآخر اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو یہاں یہ بھی خبر دینا چاہتا ہوں کہ اب جو میاں نواز شریف کے حلقے ہیں وہاں پر یہ بات چیت چل رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی بجائے کسی اور ملک میں, جیسا کہ امریکہ میں ان کا علاج ممکن ہے, یا پھر سعودی عربیہ بھیج دیا جائے. اس سلسلے میں بھی رابطے جاری ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی خبر دیں گے. پروگرام لنڈن ٹاک سے جڑے رہیے گا. تکبیر ٹی وی کے فیس بک پیج پر اپنی رائے اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا. آپ سب کا ایک بار بہت شکریہ اور آپ سب کو آج لنڈن ٹاک پروگرام سے آپ کا میزبان اللہ حافظ کہتا ہے. اوورسیز پاکستان ٹیلی ویژن لنڈن بیس کی مزید معلوماتی اور بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.